वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया ड्रीम्स। मुल्क में मॉनसून के साथ साथ एहतजाज का सीजन भी उरूज पर है। चंद दिन कबल तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद में धरना दिया। अब बिजली बिलों के इजाफे पर जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। एहतजाज की सियासत तहरीक इंसाफ की एक पहचान समझी जाती थी, लेकिन हालिया धरनों और एहतजाज में तहरीक इंसाफ हमें कहीं विजिबल नजर नहीं आई। जमात इस्लामी के एहतजाज की कामयाबी देखकर अब लगता है कि तहरीक इंसाफ ने भी 5 अगस्त को एहतजाज का जो ऐलान किया है, शायद वो उनके एहतजाज को देख के उम्मीद बंदी है कि अब उनको ओपन फील्ड मिल जाए। लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान इस हवाले से मौजूद है। गुज़िश्ता बरस इसी तारीख को तहरीक इंसाफ के बानी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और अब 1 साल गुजरने के बाद पार्टी ने मुल्कगीर एहतजाज का फैसला किया है। पिछले कुछ आप एक्सपीरियंसेस देखें, जब भी पीटीआई कहती है कि एहतजाज होगा, कोई खातिर ख्वाह एहतजाज कर नहीं सकते। वो पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि एक आईनी हाथ गवर्नमेंट का उनको रोकता है। लेकिन सवाल ये भी किया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी अपनी हुकूमत है। सो एक इम्प्रेसिव शो अभी तक पीटीआई ने जब से उनके लीडर मंजरनामे पर नहीं है पेश नहीं किया है। लेकिन आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साथ साथ असद कैसर ने भी कुछ फोर्सफुल बातें की। जरा देखिए। 5 अगस्त को हम 2 इश्यूज पे इंशाल्लाह पूरे मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहिरे करेंगे। पार्लियामेंटेरियंस इस चीज को डिसाइड करेंगे कि अगला लाए अमल हमारा क्या होगा, और उस पे हम पार्लियामेंटेरियंस धरना जो डी चौक है, यहाँ पे भी हम लोग, इस पे भी हम लोग डिसाइड करेंगे। चाहे वो MNAs हो, MPs हो, बहुत सारी और चीजें वो हम लोगों ने डिसाइड करनी है। एक जानिब तहरीक इंसाफ एहतजाजी मूड में नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब दिसंबर तक हुकूमत गिराने की भी एक बार फिर फोरकास्ट होना शुरू हो गई है। एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने पर पहले बानी तहरीक इंसाफ तनकीद करते थे, अब वो सुलह की ख्वाहिश भी जाहिर कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि एस्टैब्लिशमेंट अब न्यूट्रल हो जाए। दूसरी तरफ पता नहीं हालात ठीक हुए हैं पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट के साथ या नहीं हुए हैं। जहाँ तक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आपको इशारे किनारे मिलते हैं, कोई इतनी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत एक किस्म की पैनिक मोड में जाती हुई नजर आ रही है। बड़ा खुल के वो कह रहे हैं कि बेशक हमसे हुकूमत ले लें। उनकी जो पैगामात पॉजिटिविटी के पीटीआई की तरफ से आ रहे हैं, उसमें एक बुखलाहट गवर्नमेंट की तरफ से नजर आ रही है। लगता यह है कि हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की सुलह की इतलात पर सख्त परेशान है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से कहा है कि ये एक चाल है। उन्हें भी देखिए। गुज़िश्ता हफ्ते सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने भी इंकशाफ कर दिया। उन्हें भी देखिए। आज मियाँ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, बड़े मियाँ साहब, कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। कौन नहीं उन्हें जाने दे रहा। अब मतलब ये है कि नहीं, उन्हें पाकिस्तान रहना चाहिए ना, इसलिए 2-3 वज़रा की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हैं, उनके मुंह से झाग निकल रही थी और वो जुडिशरी के खिलाफ ऐसे बोल रहे थे जैसे कि किसी इंडिया के कश्मीर में होने वाले किसी जुल्म के खिलाफ बोल रहे। अगले 3 से 4 महीने में पार्लियामेंट के अंदर नून की अक्सरियत मुझे नजर नहीं आ रही। फॉर्मर वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने भी ये प्रेडिक्ट किया है कि हुकूमत अब जाने वाली है। 3 महीने रह गए हैं इस हुकूमत के। फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। 3 महीने ये आप ऐसे ही आपने कह दिया। 3-4 महीने मैंने कहा नहीं। देखिए, बात यह है कि हम तो एनालिसिस करते हैं ना जो इवेंट्स का। अब देखिए, 3 इवेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग हुए हैं इस मुल्क में अभी हाल ही में। ठीक, एक इवेंट तो हुआ है कि सारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो IPPs को लेके शरीफ फैमिली के पीछे पड़ गई है। अब गौहर साहब हैं, अनवार काकड़ साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, और अब जमात इस्लामी भी है। जमात इस्लामी को तो हटा दीजिए, लेकिन बाकी सब लोगों के राबते, दोस्तियाँ, ताल्लुक, अपॉइंटमेंट्स आपको पता है कि किसके हवाले से हैं। और आपको ये भी पता है कि IPPs पे तनकीद का मतलब किस पर तनकीद है, क्योंकि जो मेन IPPs हैं, जो 9 IPPs 2015 में लगे थे, वो सारे के सारे एक तो नवाज शरीफ साहब के दौर में लगे थे और दूसरा जो की रोल था वो शहबाज शरीफ साहब का था लगाने में। तो इसलिए जब आप तनकीद करते हैं तो आप किस पे तनकीद कर रहे हैं? आप शहबाज शरीफ पे तनकीद कर रहे हैं। एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या कि क्यों हो रहा है, लेकिन तनकीद जायज़ है। व्हाट डू यू थिंक?
دیکھیں اس میں ورژنز ہیں نا, ڈفرینٹ ورژنز ہیں, وہ ہم میرٹس پہ بعد میں آ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. پہلا یہ واقعہ ہوا. دوسرا دیکھیے عطا طارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو بین کرنے لگے ہیں تحریک انصاف کو. اس کے ساتھ 2-3 اور چیزیں آپ ذرا دیکھ لیں. پہلے ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے ریزرو سیٹس پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سپریم کورٹ یہ دے دے, فیصلہ دے دے. سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا. پھر انہوں نے کہا نہیں اب تو یہ فارورڈ بلاک بنے گا گروپ پی ٹی آئی کے اندر. فیصل نے کہا اور لوگ حکومت کے جو ترجمان تھے, نہیں بنا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی چھوڑ دیں آپ, یہ تو الیکشن کمیشن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فیصلہ امپلیمنٹ کرے. الیکشن کمیشن نے 2/3 فیصلہ امپلیمنٹ کر دیا, صرف 1/3 رہ گیا, وہ 41 لوگوں کی سیٹ تک, وہ انہوں نے سپریم کورٹ کو اپلائی کر دیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کا منڈے کو فیصلہ کر دیں گے یا ٹیوزڈے کو کر دیں گے, تو وہ بھی غلط ثابت ہو گیا. اب پی ٹی آئی عطا طارڑ کی پریس کانفرنس کے بعد جہاں پہ بین کرنے جا رہے تھے آپ, پی ٹی آئی ہیز ناؤ بیکم دا لارجسٹ پارٹی ناٹ اونلی ان نیشنل اسمبلی بٹ آلسو ان پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا اسمبلی. ٹھیک, تو یہ ریورس ہو گیا. اور تیسرا پھر جو عمران خان صاحب نے فوج کے بارے میں جو بیان دیے, مفہمانہ بیان دیے, اور اس سے پاکستان کے اندر ایک ماحول جو ہے وہ بہتر ہوا ہے اور وہ آگے چل رہا ہے. اچھا, اب یہ اس کے ساتھ آپ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بیٹ یہ تھی کہ جو ہمارے فائنانس منسٹر چائنا گئے ہیں تو وہاں سے وہ کیا لے کے آتے ہیں. اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہاں سے سوائے ان اللہ مع الصابرین کے اور کوئی ایڈوائس وہاں سے نہیں ملی. تھوڑا سا جھاڑ بھی پڑی ہے تھوڑی سی, ظاہر ہے وہ بھی ہوا ہے. تو اب ایشو یہ ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان کو $10 بلین چاہیے, اس ہارڈ کیش منی چاہیے, یہ چھوڑے انویسٹمنٹ کوئی نہیں چاہیے, ہمیں $10 ارب ہارڈ کیش چاہیے. وہ ارینج کر لے, کیونکہ جو پریمیسز تھا جس پہ عمران خان کو ہٹایا گیا تھا, 3-4 پریمیسز تھے, یہ 30 دن نہیں نکالے گا, یہ نہیں کر دے گا. اس میں ایک اور 2 امپورٹنٹ پریمیسز یہ تھے کہ ایک تو عرب دنیا اتنے خلاف ہے عمران خان کے, یہاں اربوں ڈالر کے ڈھیر لگ جائیں گے, وہ غلط ثابت ہو گیا. اور ویسٹ جو ہے جی وہ بھی عمران خان کے بڑا خلاف ہے. ویسٹ سے الٹا دباؤ آ گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. اور مالک تو کہتے ہیں کہ یہ بین کے اوپر بھی ایٹ لیسٹ 2 نے, مجھے کسی نے بتایا 3 ایمبیسیز نے ڈائریکٹلی میسج دیا کہ اگر آپ یہ کریں گے وی ہیڈ ٹو withdraw our support. This is important. 3 embassies send message کہ نہیں پی ٹی آئی کو بین کر رہے ہیں. کون سی ایمبیسیز ہیں؟ ایک تو آپ کی پاکستان میں 3-4-5 ہی ملک ہیں نا جو میٹر کرتے ہیں, جن کی جو حقیقتیں ہیں. جس طرح پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے, اسی طرح پاکستان میں امریکہ ایک ریالٹی ہے, اسی طرح پاکستان میں سعودی عربیہ ایک ریالٹی ہے, اسی طرح سے پاکستان کے اندر ٹرکی ایک ریالٹی ہے, اسی طرح پاکستان کے اندر چائنا ایک ریالٹی ہے. یہ 4-5 ملک ہیں جو پاکستان میں جو ریئل پالیٹکس پاکستان کی ہے اس میں ان کی اوپینین میٹر کرتی ہے. یو اے از اندر. سو یہ 4-5 ملک ہیں, تو انہی میں سے کوئی ہوں گے نا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد اب یہ گورنمنٹ جو ہے نا اس سے ملک نہیں چل رہا. اب آپ دیکھیے یہ ہر گورنمنٹ کو جانے سے پہلے یہ بھی تو پریمیسز بنایا جاتا ہے کہ اس سے ملک نہیں چل رہا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, تو پھر وہ چلی بھی تو جاتی ہے. یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں پریمیسز بنانے تک بات آ گئی ہے. دیکھیں this is your educated guess, obviously it's not your information. ہاں نہیں, یہ تھوڑا بہت آپ مکس کر لینا اس کو. اب اس میں آپ دیکھیں فریہ, بات یہ ہے کہ دیکھو ان کے چہرے دیکھ کے اب جو مثلا جو ریزولوشن آئی ہے یو ایس اے میں یا لیبر پارٹی میں جو ہو رہا ہے, یہ کیوں آئی ہے؟ عمران خان سے واقعتاً کوئی ان کے ذاتی تعلقات نہیں ہے, لیکن وہاں کا جو ڈائسپورا ہے پاکستان کا وہ اتنی نفرت کرتا ہے زرداری اور شہباز شریف سے اور نواز شریف سے کہ وہ ڈائسپورا سارا جو ہے, اینڈ یو نو یو ٹریول اے لاٹ, آپ نے سارے, آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانی, آپ خود ایک اوورسیز پاکستانی رہی ہیں. اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت یونینیمس ہیں اس حکومت کی اپوزیشن میں, اور اتنا بڑا الائنس اوورسیز پاکستانیز کا ہسٹری میں نہیں ہوا. اب وہاں پہ جو یو ایس اے میں ریزولوشن آ رہی ہے, جو یو کے میں پاور بھی دیکھ لیا انہوں نے, پاور بھی دیکھ لیا یوٹیلائز. ہم ہمیشہ کہتے ہیں پاکستانی ڈائسپورا یونائٹڈ نہیں ہوتی. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, عمران خان وہ واحد آدمی تھے جن کو یہ پتا تھا, ان کی اوورسیز کی طاقت کا پتا تھا, اور انہوں نے بہت کوشش صبح شروع میں کہہ دیا تھا. اچھا, آخر میں جب معید یوسف کو ہم نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنایا تو عمران خان نے ایک میٹنگ کی, خان صاحب نے, اور انہوں نے پی ایم نے یہ کہا اس میٹنگ میں معید کو کہ دیکھو تم لوگ ایسے ہی جا کے, یہ ہمارا جو ایمبیسڈر ہے یہ جا کے کسی سینیٹر کی جو ہے خوشامد کرتا پھرتا ہے, کوئی ادھر کرتا پھرتا ہے, ان سب کو چھوڑ دو فی الحال,
آپ لوگوں سے انہوں نے نہیں آنا. آپ صرف جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں ان کو یہ بولو کہ وہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے ان کو عزت دیں, ان کو ساتھ ملائیں اور ان کو ذمہ لگائیں کہ اپنے حلقے کے کانگریس مین اور ورکرز جو ہیں ان کے ساتھ آپ کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات کریں. ٹھیک. انہوں نے کہا وہ جب بات کریں گے, کیونکہ وہ ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں, وہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, جب وہ بات کریں گے تو یہ ڈفرینٹ ہوگا. یہ عمران خان جو تھے نا وہ اس معاملے میں بڑے فائن لائن, کیونکہ پھر آپ پہ فورن فنڈنگ کا الزام بھی لگا. ابھی بھی جو لوگ حسن صاحب کو اٹھایا گیا ہے یا وہ گرفتار ہیں, سو اس میں یہی الزامات آ رہے ہیں کہ ان کے رابطے تھے بھارت کے ساتھ. یہ تو زیادتی بات. میرا رؤف حسن صاحب سے دیکھو کوئی بہت قریبی تعلق تو نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ یہ تو ظلم ہے نا, زیادتی ہے. رؤف حسن کنگز کالج میں پڑھا ہے, ان پڑھے لکھے آدمی ہیں, ظاہر ہے وہاں انڈین بھی پڑھتے ہوں گے, وہاں پہ اور لوگ بھی پڑھتے ہوں گے. اب یہ کہنا ہماری جو جرنلسٹ ہیں, مشرف صاحب کے دور تک تو سارے انڈینز یہاں پہ آتے تھے اور یہاں سے انڈین وہاں پہ جاتے تھے. اب ان کو کہیں جی وہ جو فون کر رہا ہے وہ ایجنٹ ہے. یہ تو ایسی ہے جیسے اپنا کوئی انڈیا سے پاکستان میں جو جرنلسٹ ہے. You don't believe Rauf Hassan is a foreign agent? Not at all. To be fair, a very مطلب میرے وہ بڑے خلاف ہیں, بٹ fact is he's a patriotic Pakistani and he has a right to have his opinion. Right. So لیکن یہ جو معاملات ہیں, آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سیناریو بنایا ہے. یہ رؤف حسن صاحب ہو گئے, دیگر معاملات ہو گئے. اب وہ دیکھو نا وہ جو بچی کو جو اٹھایا اروبا کو, سو ایسا تو نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی رول آسان ہو گئی ہے. وہ تو سختی زیادہ ہو گئی لگ رہی ہے. دیکھتے ہیں آسان بھی ہو جائے گی, ایسے ہی چلتے ہیں, جھٹکے جھٹکے تو لگتے رہتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھو نا, مطلب عقل کا اندازہ لگائیں. وہ اب مجھے ٹو بی فیئر ود عفنان جو ہے اس کی بڑی اسٹرانگ آئی ٹی بیک گراؤنڈ ہے. باقی کوئی بندہ بات جو کرتے ہیں, سینیٹر عفنان جو ہے وہ آئی ٹی کمپنی ہے ان کی, بڑی اسٹرانگ گراؤنڈ. وہ کہہ رہے 11 لاکھ اکاؤنٹ ہے اس کے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بھائی تم تو نہ کو کوئی بالکل بندہ جس نے کبھی کوئی پتا نہ ہو اس کو وہ بات کرے تو سمجھ آتی ہے. آپ ایسے ہی جو ہے وہ ہر چیز کو پھر مذاق بنا دیتے ہیں نا. اب وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں اگر وہ اتنا بڑا ڈیفیٹ کر سکتی ہے الگوریدم ٹویٹر کا, تو اس کو تو سین فرانسسکو میں جائے, وہ وہاں پہ لاکھوں ڈالر میں اس کو تنخواہ ملے گی. کیسے یہ مطلب کامن سینس کو بیٹ کر دیتے ہیں نا. یہ تو یہ مسائل تو ابھی ہیں, بٹ میرے خیال میں اب فیصلہ آگے ایک ہونا ہے. فیصلہ ہونا ہے اگر تو نون لیگ, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آپس میں معاملہ سیٹل کر لیتے ہیں تو ہم الیکشن کی طرف چلے جا سکتے ہیں. اگر سیٹل نہیں کرتے تو پھر ہم ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. سو پی ٹی آئی اینی کیس نہیں آ رہی. میں نے جو پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے ہماری گورنمنٹ الیکشن ہو گئے تو پی ٹی آئی آ گئی. کون ہو گیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, دوبارہ میں ریفریز کرتا ہوں. دو اس وقت سینیریو آگے فیوچر کے بن سکتے ہیں. ایک بن سکتا ہے کہ پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی آپس میں بھی بات چیت کر لیں, اور جے یو آئی, جماعت اسلامی, یہ پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز ایک اپنا گرینڈ ڈائلاگ کر لیں. اس صورت میں یہ اگلی اپنی طے کر لیں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف چلے جائیں. اس صورت میں آپ عمران خان کو نہیں ہرا سکتے. عمران خان از ٹو بگ رائٹ ناؤ. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا جو سوچ ہے اور جو ابھی بھی چل رہی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بہت سپورٹ کیا. دیکھیں شہباز شریف صاحب کو آؤٹ آف وے سپورٹ ملی ہے, زرداری صاحب کو آؤٹ آف وے سپورٹ ملی ہے. آفٹر اے سرٹن پوائنٹ وہ لوگ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے. تو یو سے ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ جائے گی. کتنے عرصے کے لیے آ سکتی ہے, جو کہ فنچ کی رپورٹ میں کہا بھی گیا؟ پرسنلی میرے خیال میں یہ ایک اور فیلڈ ایکسپیرینس ہوگا. لیکن کتنے عرصے کے لیے پلان؟ سر دیکھیں, سمپل ہے, فری حکومت تو چل سکتی ہے نا جو پیسے لا سکے. ٹھیک ہے. ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کا بھی دیکھیں گے وہ پیسے لا سکتی ہے یا نہیں لا سکتی. بڑا مشکل ہے ان حالات میں, پیسے کسی نے نہیں دینا. ان حالات میں تو اگر پی ٹی آئی بھی آ جائے تو وہ بھی پیسے نہیں لا سکتی. پی ٹی آئی کا ایک فائدہ ہے نا, پی ٹی آئی کے ساتھ دو اس وقت چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ایک تو اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے عمران خان کی ذات کے ساتھ. کیسے وہ آ کے سب کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیں. ہاں, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. ایکچولی یو ہیو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. ایک ہی کام ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا اس وقت, وہ دوسری پارٹیز کو یہ یقین دلائیں کہ وہ نہیں کریں گے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ ان لوگوں کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو جو خواجہ آصف بار بار بات کرتے ہیں, احسن اقبال کرتے ہیں, یہ یقین دلانا بہت اہم ہے پاکستان کو کہ آگے لے جانے کے لیے اور پی ٹی آئی اور عمران خان کو لانے کے لیے. جوہری صاحب آپ اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس وقت پورا یقین بھی دلائیں گے خان صاحب تو ان کی بات پہ یقین آ جائے گا لوگوں کو؟ دیکھو اس کے تو پھر موڈز ہیں نا آگے, اس کے تو پھر طریقے ہیں نا آگے کہ کیسے کرنا ہے, کیا ہونا ہے. مثال کے طور کے اوپر میرے خیال میں ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کے
یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ یہ جو پروسیس ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا اس کو ختم کریں گے اور اس کو ختم ایسے کریں گے کہ جیسے امریکہ کے اندر یا اور کئی ملک ہیں زیادہ نہیں اس کے اندر آپ ایک پروسیکیوٹر جنرل آف پاکستان اپوائنٹ کریں جیسے کہ سپریم کورٹ کا جج اپوائنٹ ہوتا ہے اور آپ تمام پولیٹیکل کیسز اس کے آفس کے تھرو جائیں گے جس کو نہ گورنمنٹ انفلوئنس کر سکے نہ وہ انفلوئنس کر سکیں اور اسی طرح سے جوڈیشری کے جو ریفارمز ہیں یعنی دیکھو نا اس وقت دیکھیں جوڈیشری پاکستان میں کیا ہوا ہے صرف ایک انسٹیٹیوشن ہے جس نے ریزسٹ کیا ہے اینڈ دیٹ از جوڈیشری نہیں جوڈیشری نے بہت ریزسٹ کیا سرٹنلی آپ تو چیف جسٹس صاحب نے بھی دیکھو مثال کے طور کے اوپر آئی وڈ سے کہ جو انہوں نے وہ ایک کیا 3 ممبر انہوں نے بنا دیا بینچز کو بنانے کا اور میں آج چیف جسٹس صاحب پہ بالکل اس لیے تنقید نہیں کرنا چاہتا اور کر سکتا کہ جو کل اور آج ان کے ساتھ ہوا ہے اور جس طرح سے کیمپین چلی ہے اور بالکل ہی ہم بالکل اس کو جو ہے میرا خیال میں پورے آج گورنمنٹ کو بھی آئی وانٹ ٹو تھینک ایکچولی فیڈرل گورنمنٹ میں ایکچولی ان دونوں منسٹرز جنہوں نے یہ بات کری ہے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں ملک اس طرح چل سکتا آپ کو ایکسٹریمزم کے اوپر بڑے اسٹرانگ ایکشنز لینے ہوں گے اور میرے خیال میں دس از این ٹاپک جس کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آج کیبنٹ کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور اس حکومت کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ ایکسٹریمزم کے خلاف ایکشن لیں اور پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو اس لیے یہ تو بٹ اگین آپ نے کیونکہ 4 مہینے کا ٹائم دیا اس وقت ایک تبدیلی چیف جسٹس کی آ چکی ہوگی از دس اینی وے ریلیٹڈ گورنمنٹ کی چیف جسٹس کی تبدیلی تو پریکٹیکلی ہو گئی ہے اب اس کی وجہ یہ ہے اس لیے میں نے تو آج یہ پہلے بیان یہ دیا ہے کل میں نے دیا تھا ایکچولی اس وقت یہ واقعہ نہیں ہوا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ایکچولی تو گورنمنٹ اگر اسٹیبلٹی چاہتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں ہم کہ یہ بحث ختم ہو جائے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس پاکستان آپ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کریں اور چیف فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کریں تاکہ ملک کے اندر یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ ختم ہو اور آئی مسٹ سے کہ فائز عیسیٰ صاحب کو اس وقت یہ مہربانی کرنی چاہیے تھی کہ ایڈ ہاک جج آپ تو نہ لگائیں اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں 1 مہینے بعد اب یہ ایشوز وہ ان کو کرنے دیں ڈیل اور آپ کے بعد لوگ ہیں ان کو ڈیل کرنے دیں لیکن 2 ایڈ ہاک ججز آ گئے ہیں اننیسیسری کنٹروورسی انہوں نے کریٹ کی نا ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے ہم ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی پی ٹی آئی میں آپ تو کہہ رہے ہیں آپ گئی نہیں ہیں پی ٹی آئی میں ہی ہیں بٹ ریزسٹنس موجود ہے آپ کی واپسی کے حوالے سے ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک اینڈ ویلکم بیک حامد خان صاحب نے کیا کہا لیٹس واچ دیٹ کیا کوشش کر رہے ہیں آپ ایک تو میں یہ شیئر کر لیتی ہوں ویورز سے پہلی دفعہ بھی جب آپ جوائن کر رہے تھے تو حامد خان صاحب کی ریزسٹنس تھی حامد خان صاحب سے ہمارا پرانی محبت ہے وہ ایکچولی ہوا پرانی بات ہے وہ تو بھولتے بھی نہیں ہے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے اگر آپ کبھی لاہور جائیں گی نا تو ہائی کورٹ کے بالکل سامنے ایڈوکیٹ جنرل آفس وغیرہ کی اب بلڈنگ ہے یہ میرے چچا چیف جسٹس رہے ہیں 6 سال چیف جسٹس رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے افتخار چودھری صاحب تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ کی ساری پراپرٹیز واگزار کروانی ہے تو اس میں ان کے بہت سارے لوگوں نے وہاں پراپرٹیز پہ قبضے کیے ہوئے تھے تو وہ حامد خان گئے تو وہ اس وقت جو تھا ان کی وہاں سے ان کو نکالا گیا اور وہ پراپرٹی لی گئی اب وہاں پہ جوڈیشل اکیڈمی بنی ہوئی ہے ایڈوکیٹ جنرل آفس بنا ہوا ہے یہ اس وقت سے جو ہے یہ بھول ہی نہیں رہے کہ وہ جو انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ ہی مہربانی کی ہے جو ہے وہ میرے پہ لیکن دیکھیے حامد خان تو خود پی ٹی آئی میں ایک ٹکٹ کی حد تک کی ہے نا سینٹ کی حد تک 2000 پیناما کیس کے بعد سے جب ان سے کیس واپس لے لیا گیا اب تک حامد خان کا کیا رول ہے اور بٹ ان دیٹ ڈیفیکلٹ ٹائم اس سے کوئی دوبارہ ری مرج تو ہوئے تھے کب ری مرج جس وقت پی ٹی آئی کے لیے کوئی مل نہیں رہا تھا ہمیں کوئی ملتا نہیں تھا حامد خان تو لندن چلے گئے تھے پتہ نہیں آسٹریلیا چلے گئے ہوتے تھے بات نہیں کبھی بھی نہیں تھا تو ان کو تو دیکھے نا کسی نے کچھ کہا ہی نہیں نا حامد خان وغیرہ کو ان کے اوپر کیا ہوا نہیں کیبنٹ میں بھی نہیں تھے بعد میں ہم لوگ جب جیلوں میں گئے ہیں ہم لوگوں نے جب تشدد سہے ہیں یہ لوگ کہاں تھے یہ تو باہر پھر رہے تھے ابھی بھی جب سینٹ کی ٹکٹ لے کے آیا ایک مجھے بتا دیں کہیں کوئی اسپیچ کی ہو سینٹ کے اندر
ایک بات نہیں کی, ایک کچھ نہیں کیا. یہ کہہ رہے تھے ایڈ ہاک ججز کے خلاف تحریک چلانی ہے, اس کے بعد آج آ کے فضل الرحمان صاحب کے, یہ تو خیر آپ نے میرا ٹکڑا چلایا نا, لیکن جو انہوں نے سبٹیج کیا ہے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد کو, اور جو مولانا فضل الرحمان کے اوپر تنقید کی ہے بنیادی طور کے اوپر اتحاد آلموسٹ ہو گیا. رؤف حسن صاحب نے ادھر ہی بیٹھ کے کہا کہ آلموسٹ ہمارا ہو چکا ہے لاسٹ اسٹیج تک. ہاں ہو چکا ہے, بٹ اس طرح کے پھر جب بیان دیں گے چیزیں ہوں گی تو وہ پھر رہتے کہاں رہے گا. تو یہ پوری کوشش تو ان کی ہے. اور پلانٹڈ کی جہاں تک بات ہے, پی ایم ایل این تو کہتی ہے پوری پی ٹی آئی پلانٹڈ تھی, وہ تو کہتے ہیں عمران خان پلانٹڈ تھے. تو جب آپ یہ ساری باتیں ہم سب پہ یہ الزام جو ہے لگا دیتے ہیں باہر بیٹھ کے, تو یہ بھی ایک صحیح. لیکن جو انہوں نے آگے یہ بھی ایڈ کیا نا, اور یہ جنرل لیٹس لیو حامد خان اسائڈ, لیکن جو اسمبلی سے واک آؤٹ کیا اور پنجاب کی اسمبلی توڑی, آئی نو آپ بڑا فورسفلی سمجھتے ہیں کہ اچھے ڈیسیجنز تھے, لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ اتنی تکلیف آئی, ہم اتنے مشکل میں آئے, ہمارے پاس لیگل کور ہوتا اگر ہم ممبر پارلیمنٹ. تو میری بات سنو نا, یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں پالیٹکس کی اے بی سی کا نہیں پتا. اب یہ اس نے ویسے شیخ رشید صاحب کا نام لے دیا, شیخ صاحب تو کہیں پہ بھی نہیں تھے. حامد خان نے کہا شیخ رشید, انہوں نے کہا دونوں نے یہ مشورہ دیا, بالکل بھی شیخ صاحب نے یہ مشورہ نہیں دیا. شیخ صاحب نے مطلب دیکھیں اوریجنل تو شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ تجویز تھی نا کہ واک آؤٹ کر جائیں, کہ نہیں یہ کہ ہم اسمبلیوں سے باہر آ جائیں, یہ پنجاب اسمبلی سے اور کے پی اسمبلی سے حکومتیں وہ تو کہہ رہے ہیں شاہ صاحب بڑے ناراض تھے اس بات. نہیں شاہ صاحب کی تو تجویز تھی نا, پنڈی جلسے میں شاہ صاحب نے تو کہا تھا وہ اوپر والی اسمبلی کے بیٹھنے کے حق میں تھے, ان کو توڑنے کے حق میں تھے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے, جن 2 اسمبلیوں سے ہم باہر نہیں آئے, یہ جو آپ کی بات وہ کر رہے ہیں بزرج مہر جو کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں رہ جاتے, تو جو کشمیر اور جی بی جہاں پہ ہم باہر نہیں آئے وہاں پہ ہمارا کیا اثر ہو گیا, وہاں پہ نہیں ہوا, اور وہاں پہ اس سے زیادہ ہوا, ہماری پوری پارلیمنٹری پارٹی ختم ہو گئی. اس سے یہ تھا کہ دیکھیں ایک سیٹ کی آپ کے پاس گنجائش تھی پنجاب میں, آپ خان صاحب نے یہ کہا کہ شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو اس پہ آپ کو تمہارا کیا مشورہ ہے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نظام سے لڑنا ہے تو نظام کے اندر رہ کے نہیں لڑا جاتا, آپ کو پھر جو ہے وہ طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں جلانا پڑتی ہیں. اور خان صاحب نے خود بھی یہ بڑے فیصلے عمران خان ہی کر سکتا ہے, اور تو پاکستان میں کوئی بڑے فیصلے کرنے والا. تو ان اسمبلیوں کی ٹوٹنے کی وجہ سے جو کانسٹیٹیوشنل وائڈ آیا وہ ابھی بھی موجود ہے. دیکھو نا ان اسمبلیوں کو اتنی بڑی پولیٹیکل موو تھی ہماری اسمبلیاں توڑنا, آئین توڑنا پڑا حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو اس پولیٹیکل موو کا جواب دینے کے لیے. اور آج پی ٹی آئی کی جو قوت ہے, پی ٹی آئی سیاست کے اس میدان میں جتنا ایک بڑا بن کے کھڑا ہو گیا ہے, ان کے لیے ایک اتنا بڑا دیو قامت آج پارٹی ہے, وہ ان بڑے فیصلوں. اب تو آن ریکارڈ محمد زبیر کہہ چکے ہیں کہ حکومت کے پاس اطلاع تھی کہ جیتیں گے دوبارہ پی ٹی آئی جیت جائے گی پنجاب, اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کرایا. اٹس اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. انہوں نے یہ کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن یہی کیا انہوں نے بعد میں بھی. مجھے اب بتائیں نا الیکشن کمیشن کے اوپر آج ریفرنس بن گیا ہے نا, یہ الیکشن کمیشن دیکھیں یہ آرٹیکل 6 کے کیسز بھگتے گا جس دن یہ چلے جائیں گے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب آئیں گے تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہونی چاہیے, میں کہہ رہا ہوں زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ان کو تو ڈر ہے نا. مانیں گے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف بھی ایکشن ہوگا, جس نے ساتھ دیا کانسٹیٹیوشنل وائڈ کا اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا, یا سب معاف ہوگا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایشو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بہتر معاملہ ہو جائے تو چیزیں جو ہیں ان کے اوپر پانی ڈال کے آگے چلے. اس کے اوپر بھی دیکھیں کرنا اگر ہوتا ہے بہتری ہوتی ہے آگے چلتے ہیں, پھر دیکھ لیتے ہیں. پاکستان کو نارملائز تو کریں نا, لیٹس ریز ایوری تھنگ. اب کیا کریں, ہر چیز کا مطلب جو ہمارے ساتھ ہوا میرے ساتھ جو میرے ساتھ ہوا ہے, یہ جو اپنے ہمارے پنجاب میں اسلام آباد میں اور پنجاب میں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح سے خواتین کے ساتھ بچوں کو جو جس طرح سے کیا گیا ہے, بھولنا آسان تو نہیں ہے نا. اوکے, کیسے صاحب ہمارے پروگرام میں تھے کیونکہ ان کے اوپر الزام یہ لگ رہا تھا کہ شاید ان کو دھمکی ملی ہے, امریکہ نہیں ملی کوئی دھمکی, بٹ ہی سیڈ کہ میرے ریزگنیشن کا ایسا کیسے کہ ریزگنیشن کا ڈیسیجن ایک میٹنگ میں ہوا پی ایم ہاؤس میں, پی ایم بھی موجود تھے اور آپ بھی موجود تھے. سو یو ور ان فیور کہ یہ 12 سارے لوگ ہم بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو جو ہے وہ کنٹیمپٹ نوٹس ہو جائے گا, یہ وہ, تو انہوں نے کہا آپ ریزائن کر دیں. یاد آتی ہے آپ کو رات دوبارہ کبھی؟ میں نے تو ابھی پوری بک میں ساری چیزیں لکھ دی ہیں, اس کے بارے میں بھی لکھ دیا. اب چھاپتے کب ہیں یہ دیکھ لیں گے, کیا پتہ چلے گا. کوئی ہڈن بات جو ابھی تک کسی کو نہ پتہ چلی ہو. مفت انٹرویو میں نا ایکچولی. چلے ٹھیک ہے, ان مائی نیکسٹ انٹرویو. تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب. ویل ٹیک اے بریک, وی ول بی رائٹ بیک.
بیک. بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی کی علامتی بھوک ہڑتال آج بھی جاری رہی. اس بھوک ہڑتال کا تاحال تحریک انصاف کو کوئی عملی فائدہ نہیں ہوا ہے. اس بھوک ہڑتال کو پہلے کچھ دن میڈیا پر ضرور کوریج ملی، لیکن اب وہ کوریج بھی نہیں نظر آ رہی ہے. زیادہ فوکس جماعت اسلامی کے دھرنے کی طرف بھی چلا گیا ہے. بھوک ہڑتالی کیمپ کے بعد چیئرمین تحریک انصاف گوہر خان نے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ادارہ اپنی حدود میں رہے. کچھ دنوں سے یہ تاثر تھا کہ شاید معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان. خاص طور پہ اس تاثر کو تقویت ملی جب بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ وہ کچھ مفاہمتی قسم کی انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی. پھر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ادارہ نیوٹرل ہو جائے. پھر یہ سوال اٹھا کہ نیوٹرل کو تو بہت زیادہ برا بھلا کہا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے. سو کنفیوژن ایگزیکٹلی کیا تھی؟ گوہر خان صاحب سے سنیے. ہمارا مطالبہ یہی ہے غیر سیاسی ہو جاؤ. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے. اگر کوئی ادارہ پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنا کرتے ہیں تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ غیر سیاسی ہو جائیں، آپ پالیٹکس میں انٹرفیئر نہ کریں. آج بانی تحریک انصاف نے بھی نیوٹرل لفظ کی وضاحت کی ہے. جی ایچ کیو کے باہر مظاہرے کے میرے بیان کو ایسے پیش کیا گیا جیسے میں نے 9 مئی واقعات کا اعتراف جرم کیا ہو. نیوٹرل کا مطلب جانور نہیں بلکہ غیر سیاسی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اطہر کاظمی صاحب اینڈ مظہر عباس صاحب. تھینک یو بوتھ آف یو جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. اطہر کاظمی صاحب، پہلے تو یہ بتائیں حالات بہتر ہو رہے ہیں کیا پی ٹی آئی کے؟ مطلب پی ٹی آئی بھی اسی ملک کے اندر ہی آپریٹ کر رہی ہے. میرے خیال میں جس طرح ملک کے حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں. تو کس آپ سینس میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی ڈرامیٹک چینج آئی ہے ٹو بی آنیسٹ. اس لیے کہ تحریک انصاف کے ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ان کی لیڈرشپ جیلوں کے اندر ہے. خان صاحب خود جیل کے اندر ہیں. خان صاحب کے جو ہے وہ باہر آنے کا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال کوئی چانس نہیں ہے. رؤوف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے لوگوں سے دہشت گردی کی چیزیں نکل رہی ہیں. تو وہ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی کوئی ڈیل یا جو کہا جا رہا ہے کہ جی سب کچھ سیٹل ہو گیا اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ہر چیز کا ایک نیچرل لائف ہوتی ہے. کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ پاپولیرٹی ہو، چاہے وہ ریپریشن ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو میرے خیال میں وہ جس طرح آپ نے تحریک انصاف کو دبا دیا تھا اس کی بھی ایک لمٹ ہے. تو اب اس سے زیادہ پھر آگے کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہاں سے چیزیں تو اب الٹی گنتی ہے. اب اس میں کتنا ٹائم لگے گا یہ ایک الگ بحث ہے. رائٹ. مظہر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ بیک ڈور رابطوں میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان؟ دیکھیے، مجھے تو یہی نہیں پتا. میرے خیال میں کوئی ڈائریکٹ رابطہ تو کم سے کم مجھے نہیں ہے، میری انفارمیشن کے مطابق کوئی ڈائریکٹ رابطہ تو نہیں ہوا. انڈائریکٹلی میسیجنگ ہو سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا اپنا مجھے اسٹریٹجی نہیں سمجھ میں آ رہی. پی ٹی آئی کی اپنی، یعنی یہ بھی اگر جو ابھی آپ نے بیان پڑھا، مطلب یہ کہ میں نے جی ایچ کیو کے سامنے اور کینٹونمنٹ کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دی تھی، یہی مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ آپ وہی احتجاج، مطلب کینٹونمنٹ کے سامنے اور جی ایچ کیو کے سامنے اگر آپ احتجاج کی کال دیں گے تو موب مینٹیلٹی کو یا تو خان صاحب نہیں سمجھ رہے کہ موب مینٹیلٹی میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری گرفتاری اگر ایسے ہو تو یہ کیجیے گا، تو اس کے بعد آپ یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں جا کے بس لوگ جو ہے وہ بینر لے کے کھڑے ہو جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. تو یہ بیسک، اگر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا، تو یہ بذات خود بیان جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 9 مئی جو ہے اس میں وہ ملوث ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی غیر سیاسی میرے نقطۂ نظر سے اپروچ تھی. کیونکہ آپ انہی کے خلاف جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے بھی کر سکتے تھے. ضروری نہیں ہے اس لیے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے موب میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا شامل، اس میں آپ اس طرح کی. دوسری بات یہ کہ ادروائز بھی اگر آپ دیکھیں کہ اب یہ علامتی بھوک ہڑتال کو دیکھ لیں، آپ 3 گھنٹے آپ 3 بجے سے آ کے 7 بجے تک بیٹھ کے آپ کیا میسیجنگ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے اوپر وہ دباؤ ہی نہیں. یا تو آپ صبح سے بیٹھے نا شام تک، تو ایک فضا بنتی بھی ہے. پھر یا چاروں صوبائی اس میں. تو اب تک مجھے تحریک انصاف کی میں کمزوری یہ نظر آ رہی ہے تنظیمی طور پہ کہ وہ تحریک نہیں چلا پا رہے.
اور نہ ہی جو ان کے جو 6 جماعتی اتحاد ہے اس کے بھی آپ ذرا بتائیں نا کہ جب سے یہ 6 جماعتی اتحاد بنا ہے 2 جلسوں کے علاوہ کوئی تیسری اسٹریٹجی بتا دیں کہ انہوں نے یہ بنائی ہو 6 جماعتی اتحاد میں کہ چاروں صوبوں میں جلسے. ہر مرتبہ وہ اسلام آباد اور لاہور میں ہی کیوں جلسہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اور جگہ بھی کریں. اور مطلب تحریک میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تحریک جب چلاتے ہیں آپ، تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہیں تو اس میں پھر انہیں اپنی تحریک کے اندر عوامی مسائل کو شامل کرنا چاہیے تھا. جو جماعت اسلامی کا آپ دیکھیں نا جی کہ جو جماعت اسلامی نے 3-4 دن میں کیا وہ تحریک انصاف 1.5 سال میں نہیں کر سکی. ٹھیک، رائٹ. سو اگر اسی کو کمپیرزن کو اجازت دیں مازن صاحب، اسی کو لے کے آگے چلیں. اینڈ یو آر ان اسلام آباد، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو کیا رسپانس ملا ہے. تحریک لبیک نے روڈ بلاک کی تھی، کسی نے ان کو روکا کیوں نہیں ایک الگ سوال ہے، لیکن بہرحال انہوں نے بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی، حکومت کو انگیج کیا. اب جماعت اسلامی نے کیا. اس سے جب کمپیریزن کرتے ہیں پی ٹی آئی کی پولیٹیکل انگیجمنٹ کا یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا، تو وہ آپ کو کم نظر آ رہی ہے. دیکھیں اس کی وجہ ہے نا، اس دن جماعت اسلامی کے کارکن خود بتا رہے تھے کہ ہمیں اور پی ٹی آئی والوں کو پولیس نے پکڑا اور آگے لے جا کے کہا کہ جو جماعت اسلامی کے ہیں ان کو چھوڑ دی اور پی ٹی آئی والوں کو اٹک جیل لے گئے. تو پی ٹی آئی کو تو کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آج حکومت چاہے تو کیا وہاں پہ ٹی ایل پی بیٹھ سکتی تھی؟ کیا وہاں پہ جماعت اسلامی والے بیٹھ سکتے تھے؟ وہ تو نہیں. ادھر تو مکمل ان کو ایک طرح سے تھوڑے سے وہ جسے آپ کہتے ہیں نا روم دیا گیا، اسپیس دی گئی. تحریک انصاف کو تو کسی قسم کی کہیں پہ کوئی اسپیس ہی نہیں ہے. نہ جلسے کی اجازت دی جاتی ہے، نہ جلوس کی اجازت دی جاتی ہے. کتنے مقدمے ہوئے ابھی تک؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب پہ دہشت گردی کے کتنے مقدمے ہوئے ہیں؟ حافظ صاحب کے اوپر ابھی تک دفعہ 144 کے کتنے مقدمے ہوئے ہیں؟ دفعہ 144 نافذ ہے نا. ٹی ایل پی والے آئے تھے، ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کے اوپر کتنے 144 کے خلاف ورزی کے مقدمے کوئی ایک بتا دینا کتنے مقدمے ہوئے، کتنے کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، کسی کے گھر پہ کچھ اس طرح کیا گیا. تو یہ میرے خیال میں تحریک انصاف کو کسی اور جماعت کے ساتھ اس وقت کمپیئر کرنا تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس لیے کہ جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں اور جس قسم کے ریپریشن کا ان کو سامنا رہا ہے 2 سال کے دوران، وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک جمہوری دور کے اندر اتنے زیادہ لوگ جو ہے آپ کے جیلوں میں ہوں اور وہ بھی پولیٹیکل کیسز میں. یہ نہیں کرپشن کے کیسز. یہ نہ ہو کہ پھر آہستہ آہستہ اسپیس ختم ہوتی جائے گی پی ٹی آئی کی. نہیں آہستہ دیکھیں، وہ جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر چیز کی ایک نیچرل سائیکل ہوتی ہے، ریپریشن کی بھی ایک سائیکل ہوتی ہے. اب تو آہستہ آہستہ سپیس بڑھے گی، اس لیے کہ جب آپ بالکل اس کو سکویز کر دیتے ہیں تو پھر سپیس ادھر نکلتی ہے، ادھر نکلتی ہے، مختلف ڈائریکشنز میں نکلتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ کوئی آپ ان کی سپیس لے سکتے ہیں. آپ نے تو ساری سپیس لے لی تھی پہلے ہی. ٹھیک. جماعت اسلامی بے خاص طور پہ ان کے جو امیر ہیں ان کا تعلق کراچی سے بھی ہے، تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں مظہر عباس صاحب. کیا جماعت اسلامی کی سیاست بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے نئے امیر کے قیادت میں؟ دیکھیے پہلے تو جو اطہر بات کہہ رہے تھے نا، دیکھیے آپ کو پتہ ہے نا آپ کے لیے اسپیس کم ہے تو آپ اس کے لحاظ سے اسٹریٹجی بناتے ہیں نا. یعنی یہ تو سویلین دور ہے نا. ماشاء اللہ کے سخت ترین دور میں بھی پیپلز پارٹی نے فائٹ آؤٹ کیا تھا نا جنرل ضیاء الحق سے. ہر طرح کے کوڑے بھی لگے تھے ان کو، جیلوں میں فوجی عدالتوں سے سزائیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی موومنٹ چلاتے رہتے تھے. الیکشن میں تو پرفارم کیا پی ٹی آئی نے اور جیلوں میں بھی گئے ہیں، پارٹی بھی ٹوٹی. نہیں دیکھیے جیلوں میں جانا اور گرفتار ہونا دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی اس میں کورٹ اریسٹ کرتے تھے کہ جی آئیں، اگر فرض کریں پی ٹی آئی کے 2 لاکھ لوگ ہیں اور 2 لاکھ لوگوں پر مشتمل پی ٹی آئی کے لوگ یہ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ جی آج لوگ لاہور سے گرفتاری دیں گے، کل کراچی سے دیں گے، پرسوں پشاور سے دیں گے، جو کہ ایم آر ڈی نے کیا تھا اس زمانے میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ورسٹ سچویشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ورسٹ پاسبل سچویشن کے لیے تیار کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہمیں بالکل اسپیس نہیں مل رہا. ٹھیک. اب یہ جیسے پارلیمنٹ کا اسپیس ہے، پارلیمنٹ کے باہر آ کے آپ ٹوکن بھوک ہڑتال کرتے ہیں. ابھی آپ 3 گھنٹے کی کر رہے ہیں، پھر 6 گھنٹے کی کر لیں. تو جو بھی پاسبل وے آؤٹ ہوتا ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں. ابھی پہلے تو دن تو یہ طے ہوا تھا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ساتھ وہ کریں گے، لیکن اینی وے وہ بات ٹھیک ہے
کہ جی ایڈمنسٹریشن کیوں دونوں پارٹیوں کو ٹارگٹ کرے. ان کا ٹارگٹ اس وقت پورے پاکستان میں پی ٹی آئی ہے کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے. انہیں جلسے نہیں کرنے دینے, انہیں جلوس نہیں نکالنے دینے, ان کے لوگوں پر مقدمات درج ہوتے ہیں, قائم کیے جاتے ہیں. تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ پھر خاموش گھر بیٹھ جائیں, انتظار کریں اچھے موقع پہ, یا آپ کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بناتے ہیں. تو مجھے وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں نظر آ رہی پی ٹی آئی. رائٹ. جماعت اسلامی کی سیاست کے بارے میں آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ جماعت اسلامی دیکھیے, جماعت اسلامی نے فریاد انہوں نے بہت انٹیلیجنٹلی, اور اس میں حافظ نعیم کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, جماعت اسلامی کو بھی, انہوں نے کراچی میں جماعت اسلامی بالکل آؤٹ ہو گئی تھی. جماعت اسلامی کو ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ایم کیو ایم بکھر گئی, ٹوٹ گئی, تو انہیں ایک اسپیس ملا. اس اسپیس میں انہوں نے پیورلی جماعت اسلامی پالیٹکس نہیں کی, انہوں نے پالیٹکس کی حق دو کراچی کو, یہ ان کا سلوگن تھا. اس میں پانی کے ایشوز, سیوریج کے ایشوز, یہ ایشوز جو پیورلی ریلیٹ ٹو سول لوکل باڈیز, اور یہ سارے ایشوز انہوں نے وہ کیے. پلس ان کے اندر وہ ایتھنک کلر بھی آیا کہ کراچی کو اس کا حق نہیں مل رہا, شہری سندھ کو اس کا حق نہیں مل رہا. تو وہ سلوگن جو ایم کیو ایم لگایا کرتی تھی, وہ مور اور لیس وہ سلوگنز انہوں نے لگائے. اب چونکہ اسپیس تھا ان کے پاس اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی, تو انہوں نے اس کو اٹریکٹ کیا, جس کا فائدہ انہیں لوکل باڈیز میں ہوا. اس اسپیس کو کراچی میں پی ٹی آئی نے اس طرح وہ نہیں کیا, اسی لیے پی ٹی آئی کو لوکل باڈیز میں کامیابی نہیں ملی. اس میں وہی چیزیں اب وہ نیشنل لیول پہ جماعت اسلامی لے گئی ہے کہ بجلی کا بل جو ہے وہ اور ہر آدمی کو ہرٹ کر رہا ہے. وہ جماعت اسلامی کا ووٹر ہو یا جماعت اسلامی کا ووٹر نہ ہو, لیکن وہ جب سنتا ہے تقریر تو اسے اپنے گھر کا بل یاد آ جاتا ہے. رائٹ. سو اس اسپیس کو گیدر کرنے کی کوشش کریے جو کہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے یا پی ٹی آئی پہ بہت سختی ہے, تو جو اسپیس کریٹ ہو رہی ہے اس کو جماعت اسلامی لے رہی ہے. سو ان اے وے اٹس گڈ پالیٹکس فرام جماعت اسلامی. جی بالکل, بڑی اچھی پالیٹکس ہے. اور میرے خیال میں آج تو جیل کے اندر عمران خان صاحب نے بھی تعریف کی ہے کہ جس طریقے سے وہ دھرنا دے رہے ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو مظہر صاحب فرما رہے تھے بالکل درست فرما رہے تھے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت باہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو اسٹریٹجی کی کمی نظر آتی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاملات کو صحیح طریقے سے جس طرح چلانا چاہیے. خصوصاً اب بیرسٹر گوہر ہیں, ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے, جماعت کے اندر بھی تنقید ہوتی ہے. ویک پرسنالٹی کہا جاتا ہے, ویک اسٹریٹجی ہوتی ہے ان کی. اگر اب ایک پورا صوبہ آپ کے پاس ہے اور اس صوبے کے اندر آپ ایک بڑی خان صاحب کا ٹریٹ ہے, ہی لائکس ویک ہیڈز, ان کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہے. سو بزدار صاحب تھے, پر ابھی تو خان تھے, خان صاحب جیل میں ہیں. اگرچہ بیرسٹر گوہر کو I would not want to compare him with بزدار صاحب, لیکن اسٹل نہیں, وہ نہیں, ہم خدا نہ خواستہ قطعاً ان کو کمپیئر نہیں کر رہے, پر ان کی اب تک کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بالکل صحیح سوال اٹھتے ہیں. جو بھی اٹھاتا ہے کہ اسٹریٹجی آپ کی کیسی ہے, آپ کے پاس ایک پورے صوبے کی حکومت ہے, وہاں پہ آپ ایک بڑا کوئی پیپلز کا شو کر سکتے تھے. تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں یہ ہیں. جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے, دیکھیں جماعت اسلامی کے جو حافظ نعیم صاحب آئے, ایک نئی قیادت آئی ہے, بہت سارے لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کا ایشو یہ رہا ہے کہ ان کے اوپر سے وہ چھاپ نہیں اتر سکتی کہ یہ سی یا ڈی ٹیم ہے. آج کل اے ٹیم بی ٹیم تو بہت ساری ہیں نا, تو ان کے اوپر ہمیشہ سے یہ چھاپ رہی ہے. اب جب وہ معاملہ آیا کہ کس جماعت کے ساتھ تحریک انصاف والے جائیں گے, ان کے ایم این اے ایم پی اے کس جماعت میں شامل ہوں گے, اس میں جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ڈسکشنز ہو رہی تھیں. اور میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ عین موقع کے اوپر جماعت اسلامی انکار کر دے گی. اگر جماعت نے اپنی سیاست کا رخ بدلنا ہے اور ایک واضح دینا ہے کہ جناب آج ہماری سیاست یہ اس کے پرو نہیں ہوگی یا اس کے انٹی نہیں ہوگی, تو یہاں پہ اگر وہ تحریک انصاف والے لوگوں کو شامل کر لیں, انہوں نے کہا جی ہم نے تو شامل نہیں کرنا, ایک دم سے وہ سائڈ ہو گئے. دونوں طرف کھیلتی تھی. ہاں دونوں طرف. ابھی بھی دیکھیں جو جماعت اسلامی جس طریقے سے دھرنا وغیرہ دے رہی ہے, ان کو مطلب کہ اس طرح سختی کا سامنا نہیں ہے, تو انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اتنی اچھی پالیٹکس, اتنی اچھی اسٹریٹجی, اس کے باوجود عوام کے دلوں میں اس طرح وہ کیوں نہیں جگہ بنا سکے. یہ ایک بڑا کوشچن ہے جو جماعت اسلامی کو خود سے کرنا چاہیے. So maybe things are changing. لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ارشد شریف شہید قتل کیس کی آج سپریم کورٹ میں 13 ماہ بعد سماعت ہوئی, لیکن مختصر سماعت کے بعد معاملہ پیر
ایک بار پھر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. کینیا کی عدالت سے ایک بڑا فیصلہ آیا تھا, اس لیے آج کی سماعت پر سب کی نظریں مرکوز تھیں, لیکن جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مختصر سماعت کے بعد معاملہ لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے ججز کمیٹی کو بھیج دیا ہے. ڈیولپمنٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. مظہر عباس صاحب, آپ کو حیرت ہوئی آج کی کارروائی دیکھ کر؟ 3 جج 5 بینچ کا ٹیکنیکلٹی تھی, یا آپ کے خیال سے بس روٹین میں ایسے ہی چلے گا یہ معاملہ؟ مجھے تو فریا اس وقت سے حیرت ہے جب سپریم کورٹ نے JIT بنائی تھی, اور اسی وقت میں نے اپنے بہت سے دوستوں سے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے اب یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا, اس لیے کہ جب 2 ممبر کی فیکٹ فائنڈنگ جو وہ تھا فیکٹ فائنڈنگ ٹیم تھی, اس نے ایک کمپریہنسو رپورٹ دے دی تھی, اس کے بعد JIT کی لاجک سمجھے میں ہی نہیں آتی. اس میں انہی کو بلا کے مزید پوچھا جا سکتا تھا, ان 2 ممبران کو, آخر سینئر آفیسرز تھے وہ, انہوں نے ہوا یہ کہ ان دونوں افسران کو ایک طریقے سے سزا دی گئی اس رپورٹ پر, اور سزا یہ دی گئی کہ دونوں آج تک OSD ہیں, اور کوئی نئی پوسٹنگ ان کو نہیں ملی ہے اس میں, کیونکہ انہوں نے بہت سی چیزیں اس میں بہت سی چیزوں کی نشاندہی کر دی. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے بعد یہ جوڈیشل کمیشن وہ یہ سب چیزیں, اور میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ جو اس طرح کے ہائی پروفائل یا ایون ادروائز بھی جو مرڈر کیسز ہوتے ہیں, کرمنل کیسز ہوتے ہیں, اس کی جوڈیشل انکوائری نہیں, ایک اچھی کرمنل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جوڈیشل انکوائری کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. کرمنل انویسٹیگیشن ملزمان کو جو ہے وہ کٹہرے تک لے جا سکتی ہے. تو جب ہم جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل انکوائری کی طرف جاتے ہیں تو ہم کیس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی ارشد شریف کے کیس میں ہوا. جو فیکٹ فائنڈنگ مشن تھا اس نے سارا سب کچھ جمع کر کے رکھ دیا تھا کہ کہاں کہاں لیپسز ہیں, کہاں کہاں چیزیں ہیں. اس کے بعد ایک ہائی پروفائل کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی, جن ملزمان کی نشاندہی ہوتی ہے ان ملزمان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. مجھے سپریم کورٹ سے کسی قسم کی ایسی توقع نہیں ہے کہ یہ کیس کسی منطقی انجام کو پہنچے گا. رائٹ, ویری کلیئر آنسر. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا رابطہ ہے ان کی فیملی سے؟ نہیں, فیملی سے تو میرا رابطہ نہیں ہے, پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. جس طریقے سے ابھی تک دیکھیں, گزشتہ برس جون میں غالباً کیس لگا تھا, اب دوبارہ لگا. تو ایک تو پہلے تو حیرت کی بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ 5 ممبر بینچ تھا, تو اچانک اس دفعہ 3 ممبر بینچ کیوں ہو گیا؟ تو اب معاملہ کمیٹی کے پاس گیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر جلدی اس کے اوپر کوئی بینچ بنے. لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے, اور جس طریقے سے کیس چلایا جا رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو انویسٹیگیٹ ہونے کی ضرورت ہے, کہ کیا ہوا پاکستان میں, کیا ہوا باہر, کیا ہوا. اور وہ جو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں, ایک اچھی کرمنل انویسٹیگیشن اس پہ ہونی چاہیے کہ کس وجہ سے انہوں نے ملک چھوڑا, وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو مختلف اس میں اینگلز ہیں, لیکن انفارچونیٹلی میں مظہر صاحب سے ایگری کرتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس کا کوئی ہمیں اینڈ نظر آئے گا, یا کوئی اس کا جسے کہتے ہیں وہ حل نکلے گا جو ان کی فیملی کی خواہش ہے. رائٹ, بڑی افسوس کے ساتھ آپ دونوں کی بات سے ایگری کرتے ہوئے وی ول ریپ دس شو. آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.